बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। ये थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ माइनॉरिटीज़ राइट्स इन इस्लाम। पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम डिस्कस किया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एज़ यू नो, ये एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर चुका हूँ इस्लामिक स्टडीज़ का, जो आपके CSS और PMS से रिलेटेड है। FESC का कोर्स कंटेंट मैं फॉलो कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों ने वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है इस्लामिक स्टडीज़ के नाम से, सो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, माइनॉरिटीज़ राइट्स इन इस्लाम। देखो, इस्लाम ने सबको राइट्स दिए हैं, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे नॉन मुस्लिम्स हो, कोई भी हो, सबको राइट्स दिए गए हैं। अब इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हम चीज़ों की जो एक रिसर्च होती है वो करते नहीं हैं, अपने आप से जो है क्या करते हैं, इट मीन्स ये क्लेम करते हैं कि ये जगह पे जो है इस्लाम ने राइट्स नहीं दिए, ये जगह पे जो है इस्लाम ने सही नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुरान अगर आप उठा लें तो कुरान में बहुत कुछ है। अगर आप उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, उसकी इंटरप्रिटेशन करें, सो यू विल गेट मोर नॉलेज अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन, द राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, द राइट्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स। सो अगर हम कुरान को उठा लें, कुरानिक वर्सेस अगर हम देखें नॉन मुस्लिम के राइट से रिलेटेड, फिर हदीस को भी देखते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबसे पहला जो एक कंसेप्ट है कुरान का, वो क्या है कि सब आज़ाद हैं अपनी अपने मज़हब के मामले में। ठीक है, सूरह अल-बकरा की आयत है 2:56, देयर शैल बी नो कंपल्शन इन एक्सेप्टेंस ऑफ द रिलीजन, द राइट कोर्स हैज़ बिकम क्लियर फ्रॉम द रॉन्ग। यानी आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपका मज़हब कबूल करे। सब कुछ कुरान में क्लियर हो चुका है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे इसके लिखा है कि दिस वर्स एस्टेब्लिशेस दैट इंडिविजुअल्स कांट बी फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम, अफर्मिंग द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब आप किसी को भी, कोई भी शख्स, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपका मज़हब कबूल करे। हाँ, वो अलग बात है अगर आपके डीड्स वगैरह यानी आपके अमाल को देख के इम्प्रेस होता है और आपका मज़हब कबूल करता है, या टू बी ऑनेस्ट एक नॉन मुस्लिम के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान को समझे। मतलब कुरान को पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, आजकल आप देखते होंगे कि चाहे वो मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स भी बहुत से ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं जो इस्लाम में बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं होती। So it means it's about a human being. It's not about a religion or a deen. So Islam is a complete code of life. Islam is a deen. आप इस्लाम को समझे, आप कुरान को पढ़ें। इट मीन्स को अगर कोई मुसलमान होना चाह रहा है, ठीक है, सो इट मीन्स उसको चाहिए कि वो कुरान को पढ़े, वो हदीस को देखें, वो अल्लाह के जो सेइंग्स है उसको देखें, ठीक है, उसको पढ़े, तभी उसे समझ आ जाएगी कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। एक इंसान से उसको मतलब कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत सी गलतियाँ भी करता है। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्शन एंड जस्टिस। सूरह अल-मुमतहना है 68, ठीक है, 60+8। अल्लाह डज़ नॉट फॉरबिड यू फ्रॉम दोज हु डू नॉट फाइट यू। Allah does not forbid you from those who do not fight you because of religion, and don't expel you from your homes from being righteous toward them and acting justly towards them. Indeed, Allah loves those who act justly. ठीक है, अब इस आयत में क्या बताया गया? इस आयत में एक्चुअली बात की गई है जस्टिस की। ठीक है, कि किस तरह आपने नॉन मुस्लिम्स को ट्रीट करना है। ठीक है, वो क्या है, आपने काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है, उनके साथ इंसाफ करना है, और दे आर नॉट योर हॉस्टाइल। ठीक है, अगर वो अपना काम करते तो वो आपके हॉस्टाइल नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर वो आपके मज़हब के ख़िलाफ़ खड़े होते या आपसे लड़ने के लिए खड़े होते, देन इट्स राइट कि आप उनके साथ लड़ सकते हैं। बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ये कंसेप्ट लेके कि भाई नॉन मुस्लिम है तो मैंने इसका कत्ल करना है या इसको मारना है। ये बिल्कुल गलत है, इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। उसके बाद अगर हम हदीस को देखें, ये तो कुरान से मैंने 2 हवाले आपको दिए हैं। अब अगर हम हदीस देखें, हदीस में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम सिटीजन्स, डिमी। ठीक है, हदीस फ्रॉम सही बुखारी। सही बुखारी की एक हदीस है कि द प्रॉफिट मोहम्मद सेड, whoever kills a person who is granted the privilege of protection by the Muslims
shall not smell the fragrance of paradise. ٹھیک ہے، کتنی امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ سے یہ وعدہ دیا جائے، آپ کو یہ وعدہ دیا جائے کہ آپ نے اس بندے کی حفاظت کرنی ہے اور آپ اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی پروٹیکشن نہیں کرتے اس بندے کی، تو آپ جنت کی جو اسمیل ہے وہ نہیں سونگھ پائیں گے. ٹھیک ہے. سو دا حدیث انڈرسکور دا سیورل کنسیکوینسز فار ہارمنگ نان مسلم سٹیزنس انڈر مسلم پروٹیکشن. اٹ مینس یہ اگر آپ نے عموماً دیکھا ہوگا جب مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا تھا جب کوئی ایریا فتح کرتے تھے تو اس میں اوبیسلی نان مسلم بھی ہوتے تھے. اب ان نان مسلم کو نہیں نکالا جاتا تھا، بلکہ ان کے لیے میں آگے آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، ان کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا تھا دمی. ٹھیک ہے، دمی یا جزیہ وغیرہ یہ ایک کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کو فی الحال یہاں پہ آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ جو آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر پروٹیکشن کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے اس کی ہر حال میں پروٹیکشن کرنی ہے. اس کے بعد ہے رائٹس اینڈ ڈگنیٹی. حدیث فرام سنن ابو داؤد. The Prophet said, "Be aware who is cruel and hard on a non-Muslims minority, curtails their rights, burdens them with more than they can bear, or takes anything from them against their free will. I will complain against the person on the day of judgment." کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کسی پہ ظلم کریں، جیسے نان مسلم پہ آپ ظلم کرتے ہو اور اس کو جو ہے اپنا مخالف سمجھتے ہو، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، لیکن آپ اس کو مخالف سمجھتے ہو اور آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کی جو اس پہ کچھ ایسا برڈن ڈالتے ہیں جو وہ افورڈ نہیں کر پاتا. مینس اس کے لیے ضرور وہ اس چیز کو جو ہے، اس برڈن کو جو ہے ٹو سے وہ برڈن نہیں لینا چاہتا. اٹ مینس آپ اس پہ زبردستی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ میں کمپلین کروں گا اس بندے کے خلاف. اٹ مینس اگر وہ اس کا امتی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اوبیسلی یہاں پہ امتی کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کی امت کی بات ہو رہی ہے، تو میں اس کے خلاف کمپلین کروں گا آن دا ڈے آف ججمنٹ. سو اٹ مینس دیر آر ہیوج رائٹس اور مینی رائٹس آف نان مسلمس in Quran as well as in Hadith. This Hadith illustrates the Prophet's commitment to the fair and compassionate treatment of minorities. اچھا، ہم ہسٹوریکل انسیڈنٹس دیکھیں. سب سے پہلے ہے کنسٹیٹیوشن آف مدینہ. کنسٹیٹیوشن آف مدینہ میں کیا تھا؟ اوبیسلی اس میں کیا تھا؟ کنسٹیٹیوشن آف مدینہ ڈرافٹڈ بائی دی پروفیٹ محمد واز این ایگریمنٹ بٹوین مسلمز، جیوز اینڈ ادر ٹرائبز آف مدینہ. دیکھو یہ ایک ایگریمنٹ تھی، اور کس نے کی تھی؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے، اس میں اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، تو اس میں کیا تھے؟ نان مسلمس کے بھی رائٹس ڈسکس ہوئے تھے، جیوز وغیرہ جتنے بھی تھے سب کو جو ہے جو رائٹس تھے ان کے ڈسکس ہوئے تھے. اور اٹ گرانٹیڈ ایکول رائٹس اینڈ ڈیوٹیز انشورنگ ریلیجیس فریڈم اینڈ، اور سب کو جو ہے وہ فریڈم بھی دی گئی تھی مذہب، اپنے مذہب کو فالو کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اگر ہم دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کی اگر ہم بات کریں، جب انہوں نے یروشلم کو جو ہے فتح کیا، تو انہوں نے وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو نکالا نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے وہ آزاد تھے، وہ اپنی جو کیا کہتے ہیں جو ریلیجیس پریکٹسز تھے وہ کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد ہے نجران بیک گراؤنڈ، دا ٹریٹی آف نجران بیک گراؤنڈ. نجران جو ہے جس کو آج کل ہم کہتے ہیں سعودی عربیہ میں، سعودی عربیہ ہم کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اس وقت وہاں پہ کیا تھے؟ کرسچنس تھے. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا ٹائم آف پروفیٹ محمد دا لیڈرز آف نجران سینٹ اے ڈیلیگیشن ٹو مدینہ. تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیشن بھیجی گئی تھی. کس نے بھیجی تھی؟ مدینہ سے. مدینہ کس نے بھیجی تھی؟ نجران یا نجران ٹرائبس کے لوگ تھے، وہ سارے کیا تھے؟ کرسچن تھے. اب اس میں کیا تھا؟ دا انسیڈنٹ. دا پروفیٹ محمد انگیجڈ ان respectful and open discussions with the Christians delegation from Najran. After these discussions, both parties agreed to treaty ensuring mutual rights of obligation. مطلب اس وقت جو ڈیلیگیشن ہوئی تھی، جب وہ آپس میں ملے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ ان کی جو رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کی جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح دا ٹریٹی از سگنیفیکنٹ فار اٹس inclusivity and protection of the rights of the Christian minority. Key terms of the treaty: protection of life and property. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کے جو پروٹیکشن تھی، یعنی ان کے پراپرٹی کی پروٹیکشن، وہ ساری ضروری تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہاں ان الفاظ میں کہا ہے ٹو دا پیپل آف نجران اینڈ دیئر ڈیفینڈنٹس دا پروٹیکشن آف اللہ اینڈ دا گارنٹی آف محمد دا پروفٹ آر ایکسٹینڈیڈ فار دیئر لائفس، دیئر ریلیجن، دیئر لینڈس اینڈ دیئر پراپرٹی. اٹ مینس ان کی چیزوں کی حفاظت کی جائے گی. اس کے بعد کیا ہے؟ ریلیجیس فریڈم ان کو دی گئی تھی. جیسے یہاں پہ ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے لکھی ہے کہ نو بشاپس ول بی ریموو فرام دی بشاپرک نور اینی مونک فرام ہز مونسٹری. یعنی وہ جو کر رہے تھے وہ اسی طرح کرتے رہے، ان کے
جو مذہب ہے ان میں کوئی مداخلت کوئی بھی نہیں کرے گا، سمپل الفاظ میں اس کا یہی مطلب۔ اس کے بعد ہے جوڈیشل آٹونمی۔ The treaty allowed the people of Najran to resolve their internal disputes with their own religions۔ جیسے ہم اسلام ہے نا، ہمارے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہے اسلام کے، کہ بھائی اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو اسی طرح ہر مذہب میں جو ہے اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، اسی طرح کرسچن مذہب کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کے جو رائٹس، جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جب وہ کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو وہ اپنے جو مذہب ہے اسی کے مطابق اس کو سزا دے۔ نو چینج ول بی میڈ ان دیئر رائٹس، اور یہ دیکھو وہ ایک چیز بھی مینشن کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے فیئر ٹیکسیشن۔ دا کرسچنز آف نجران ایگری ٹو پے فیئر ٹیکس۔ اب یہ جزیہ کا کنسیپٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو جزیہ کا کنسیپٹ کچھ یوں ہے، جب پرانے زمانے میں کوئی ایریا فتح کرتے تھے کوئی بھی مسلمان، تو اس میں کیا تھا، وہاں پہ اوبیسلی نان مسلم بھی رہتے تھے، تو نان مسلم کو وہاں سے نہیں نکالا جاتا۔ نان مسلم کیا کرتے تھے، جیسے مسلمان ٹیکس پے کرتے تھے، وہ اسی طرح نان مسلم کو بھی ٹیکس پے کرنا ہوتا تھا۔ وہ ٹیکس اس لیے پے کرنا ہوتا تھا، اس ٹیکس کو کیا کہا جاتا ہے، جزیہ کہا جاتا ہے، یا ڈرمس کہا جاتا ہے، یا ڈمس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اس کا کنسیپٹ کچھ یوں ہے تاکہ ان کی پروٹیکشن کی جائے جب وہ ٹیکس دیں گے، اور ان کو جو ہے ملٹری سے بھی دور رکھا جاتا ہے۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے نا، اوبیسلی نان مسلم کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی تھی، تو پھر ایک نان مسلم کو کیسے مارے گا، یہ تو امپاسبل تھا، تو اسی لیے ان کو جو ہے فوج میں بھی بھرتی نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن ان کی پروٹیکشن جو اسلامک اسٹیٹ کی جو بھی حکمران تھے وہ مکمل طور پہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کنسیپٹ کو یا اس ٹیکس کو ہم کیا کہتے ہیں، جزیہ۔ اب ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر یہ سگنیفیکنس ہے، تھوڑی بہت اس کو پڑھ لیجیے گا، یہ ایزی ہے۔ ڈیوٹیز آف مائنورٹیز ان اسلامک اسٹیٹ۔ سب سے پہلے وہی کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ مطلب ڈیوٹیز کیا ہے نان مسلم کی۔ سپوز آپ پاکستانی نان مسلم رہتے تو ان کا کیا کہتے ہیں رائٹس ہے، یا وہ کس طرح جو ہے اسلامک اسٹیٹ کی حفاظت کر سکتے ہیں، یا ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں۔ سب سے پہلا ہے جزیہ، یعنی وہ اپنی ٹیکس دے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ٹیکس دے کے ہی اس کی پروٹیکشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ کنسیپٹ مطلب بہت پرانا چلتا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اوبیڈینس ٹو دا رولز آف دی اسٹیٹ، یعنی ملک کے جو رولز اینڈ ریگولیشن بنے اسی کو فالو کیا جائے، اس کی وائلیشن نہیں کیا جائے۔ بٹ دیکھو رولز اینڈ ریگولیشن میں یہ ہوتا ہے سم ٹائمز اسلام کے جو رولز اینڈ ریگولیشن اس سے ہٹ کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بنائے جاتے ہیں، تو اس کو بھی فالو کرنا ان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اکنامک اینڈ سوشل کنٹریبیوشن، اور وہ اپنی اکنامک اور سوشل کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں جو نان مسلمز ہیں۔ ہسٹوریکل اگر ہم ایگزامپلز دیکھیں، جیسے کنسٹیٹیوشن آف مدینہ ہے، دا کنسٹیٹیوشن آف مدینہ ڈرافٹڈ بائی دی پروفیٹ محمد آؤٹ لائن میوچول رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز فار مسلمس، جیوز اینڈ ادر ٹرائبل لیونگز ان مدینہ۔ دا نان مسلمس ٹرائبز ایگری ٹو سپورٹ دا اسٹیٹ ان ٹائمز آف ایکسٹرنل تھریٹ، ٹھیک ہے۔ تب دیکھو یہاں پہ کیا بڑی امپورٹنٹ چیز بتائی گئی کہ جب کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بن گیا تھا تو اس میں یہ چیز بھی لکھی گئی تھی کہ اگر سپوز مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے یا نان مسلم پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی پروٹیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹریٹی آف نجران جو ہے، دا ٹریٹی آف نجران وائل کرسچنز ور گرانٹیڈ پروٹیکشن اینڈ ریلیجیس فریڈم، دے ایگری ٹو پے جزیہ اینڈ abide by the laws to the Islamic states, abide of the laws Islamic states. They were also expected not to ally with the enemies of the state۔ دیکھو وہی چیز دوبارہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جیسے نجران کا جو ایک کنسیپٹ تھا، ٹھیک ہے، مطلب کرسچن جب انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ اسی اسٹیٹ میں ہم نے رہنا ہے اور اسی اسٹیٹ کی جو ہے حفاظت کرنی ہے، اور وہ کس طرح جزیہ وغیرہ دے کے اسٹیٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جیسے ریشیل کنسیپٹ ہے، ریشیل مینس جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے، حضرت بلال ان ربیع الحبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے لیے۔ مطلب اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھائی جو جیسے وہ نان مسلم تھا یا جو بھی تھا یا اس کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اسے بہت بڑا درجہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہے اسٹل ہے۔ لائک ایتھنک حضرت سلمان الفارسی پرشین۔ اب اس کا آپ غزوہ خندق کی مثال لے لیں، وہ مشورہ تو اسی نے دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ سجیشن اتنا پسند آیا کہ اس نے وہ جو خندق تھی وہ کھودی بھی تھی، اور وہ کون تھے، اوبیسلی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ پھر کلچرل ہے، لائک مہاجرین وسیز انصار، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ایگزامپل ہیں ہمارے پاس، جیسے مدینہ کی لے لیں، مکہ کی لے لیں، ٹھیک ہے۔ سو
تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے وومن رائٹس ان اسلام. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد اسٹیٹس آف وومن رائٹس ان اسلام، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، تو اس کو آپ لوگوں نے اگنور نہیں کرنا. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.